अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अभी आप तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे। जिस तरह के हम सिलसिला चला रहे हैं, इस सिलसिले के एतबार से वो तमाम वो महरिकात को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो तलाक और खुला की तरफ ले जाते हैं, और इनका सदेबाप कैसा किया जाए, इनमें किस तरह से मोहब्बत को की चाशनी को घोला जाए, और किस तरह से जो जो अहकामात सुन्नत रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के मुताबिक हमें बताए जाते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढाला जाए। इसी कोशिश के लिए हम मुख्तलिफ महरिकात पर मुबनी बहुत सारी उन्वानात पर आपसे इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज हम जिन पर इजहार ख्याल करेंगे और वो है कि अज़वाजी ज़िंदगी में जो दाखिल होने वाले मियाँ बीवी, इनको जिस ख़ानदान के साथ जोड़ दिया जाता है, वहाँ बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ इनका वास्ता होता है। इन रिश्तों के अंदर मोहब्बत, चाशनी, खुलूस, मुआद्दत और इनसे ताल्लुकात का बेहतर तरीक़ा इंसानों को बहुत सारे मसाइल को हल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में कदम रख कर यानी पैदाइश इसकी की। इसी पैदाइश के नतीजे ही में रिश्ते अस्तवार होते हैं, और वो जो रिश्ते जिनके साथ वो बंधता है वो है माँ बाप या फिर भाई बहन, और इन रिश्तों के साथ वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। उसके बाद बाकी वो रिश्ते हैं जो अतराफ में मुख्तलिफ किस्म के उसके साथ जुड़ते हैं और उनसे उसका वास्ता होता है। इंसानी ज़िंदगी को अगर गौर व फिक्र के साथ देखा जाए तो इस ज़िंदगी के 3 मराहिल मुझे और आपको नज़र आते हैं। पहला मरहला, जब बच्चा पैदा होता है तो इसको जो ज़रूरत होती है, इसे मदद की ज़रूरत होती है, परवरिश की ज़रूरत होती है, तरबियत की ज़रूरत होती है, ताउन की ज़रूरत होती है, इसी वजह से कि उसकी सही तरीक़े से परवरिश हो सके और उसकी सही तरबियत के मुताबिक उसे परवान चढ़ाया जा सके। इसी वजह से पहला मरहला वो मुख्तलिफ इन जो है रिश्तों के साथ बंधा रहता है, जिसे माँ बाप, भाई बहन के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद दूसरा मरहला इंसानी ज़िंदगी का वो है जहाँ इंसान जवान और कड़ियल नौजवान की हैसियत से मंजर आम पर आता है। ये वो हिस्सा है जहाँ इंसान इतनी क़ुव्वत रखता है कि जिसकी बिना पर जो ख़ानदान जिसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है उनके साथ उसके रिश्ते मजबूत होते हैं, और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की ताकत इसके अंदर पैदा होती है। जिस्मानी एतबार से भी, माशी एतबार से भी वो इन अतराफ में पहले हुए जिन रिश्तों के साथ वो बड़ा हुआ है, जिसने उनकी परवरिश और ताउन किया है, उनकी बेहतर देखभाल के लिए वो सामान ज़ीस्त पैदा कर सकता है। ये वो ताकत है जो दूसरे मरहले में एक इंसान की पैदाइश के बाद, वो दूसरे मरहले में दाखिल होने के बाद उसके अंदर ये चीज़ पैदा होती है। और इसके बाद इंसानी ज़िंदगी का वो तीसरा वो मरहला है जिसे बुढ़ापे के नाम से याद किया गया है। बुढ़ापा वो हिस्सा है जहाँ इंसान कमज़ोर होता है, जहाँ इंसान मजबूर होता है, जहाँ इंसान मोहताज होता है, जहाँ इंसान ज़ईफ़ होता है, और जहाँ इंसान नातवा होता है। इसी वजह से उस वक्त वो बच्चे किसी कैफियत में दाखिल हो जाता है, और इस कैफियत में उसे भी सहारे की ज़रूरत होती है, उसे मदद की ज़रूरत होती है, उसे ताउन की ज़रूरत होती है, उसे खिदमत की ज़रूरत होती है, उसे प्यार की ज़रूरत होती है, उसे तवज्जो की ज़रूरत होती है। और ये तमाम ज़रूरतें जो उस वक्त उसे महसूस होती हैं कि ये उसे मिल जाएं, ये वो ख़ानदान उसे मैसर करता है जिस ख़ानदान के साथ वो जुड़ जाता है, जहाँ उसने एक बच्चे की परवरिश की, उसे पला बड़ा कर जवान कर दिया, फिर वो बूढ़ा हो गया। तो ये सर्कल है कि एक जवान रहता है, दूसरों की मदद और ताउन करता है। जब दूसरा कमज़ोर हो जाता है तो जवान होने वाला जो शख्स भी जो भी इस ख़ानदान से बड़ा होगा, वो कमज़ोर होने वाले लोगों को और जो उसमें पैदा होने वाली जो इंसानियत है, उन सब की मदद के लिए वो उठ खड़ा होता है। ये एक सर्कल है बाकायदा तौर पर इसी तरह चलने वाला। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये सिलसिला इसी मद के साथ चलता हुआ मुझे और आपको नज़र आ रहा है। मोहतरम सामीन इकराम, ये सर्कल को कहते हैं ख़ानदान। ये ख़ानदान बड़ा फ़ायदामंद होता है। इस ख़ानदान के ज़रिए से इंसान अपने आप को हिम्मत महसूस करता है। इसी ख़ानदान के बदौलत इंसान अपने आप को समझता है कि मेरी
والی, مدد کے, تعاون کرنے والے بے شمار افراد ہیں. اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے ہمت سے مقابلہ کرتا ہے اور سامنے والے کو مطلب جو ہے جو تکلیف میں مبتلا ہے, جو مطلب محتاج ہے, کمزور ہے اور مدد اور تعاون اور خدمت کی ضرورت ہے, ان کو وہ بہم پہنچ جاتا ہے اور انہیں مشکلات سے نکالتا ہے. اب آتے ہیں یہ جو خاندان, جسے میں نے کہا کہ جہاں پہ ماں باپ بچوں کا ایک جو خاندان بنتا ہے, اس خاندان کے مختلف مطلب جو ہے الگ الگ شیپس ہیں, جو اس مطلب جو ہے دنیا کے اندر مختلف انداز میں میرے اور آپ کے سامنے آئے ہیں, جسے خاندانوں کی مختلف اقسام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو ان مطلب جو ہے خاندانوں کے مختلف اقسام کون سے ہیں, آئیے تھوڑا اس طرف بھی نظر ثانی کر لیں. پہلی مطلب جو ہے قسم جسے دنیا مختصر خاندان یا نیوکلیئر خاندان یا فیملی کے نام سے یہ دنیا جانتی ہے. اس مطلب جو ہے مختصر خاندان میں کیا ہوتا ہے, اس مختصر خاندان کا حال یہ ہے کہ اس میں صرف مطلب جو ہے چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے, جس میں میاں, بیوی, بچے, بس مطلب جو ہے یہ تین مطلب جو ہے یہی مطلب جو ہے افراد ہوتے ہیں جو نیوکلیئر مطلب فیملی یا مختصر خاندان میں مختص ہوتے ہیں. ان میں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے سربراہ نہیں ہوتا, ہر کوئی مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے پسند کے مطابق, کبھی مطلب جو ہے بیوی مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے بڑا کر لیتی ہے, اور کبھی شوہر مطلب جو ہے اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے, اور اسی طرح انہیں آپس میں تعاون کے ذریعے سے ہی یہ خاندان آپس میں مطلب جو ہے بڑھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. خاندان کی دوسری قسم جہاں دنیا میں نظر آتی ہے وہ توسیعی خاندان یا ایکسٹینڈڈ مطلب جو ہے فیملی کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں. اس فیملی کے اندر کیا ہوتا ہے, اس فیملی کے اندر ایک مطلب میاں, اس کے ایک سے زائد مطلب جو ہے جو بیویاں ہیں وہ اس میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو بچے مختلف مطلب بیویوں کے ذریعے سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ یا تو کچھ مطلب جو ہے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, کچھ مطلب جو ہے نکل کر باہر نکل جاتے ہیں اور اپنی مطلب جو ہے نیوکلیئر فیملی مطلب جو ہے تشکیل دیتے ہیں. ان خاندانوں کا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی سربراہ نہیں ہوتا. اس میں ہر خاندان مطلب جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے جو بنتا جاتا ہے اسی اعتبار سے وہ اپنے مطابق مطلب جو ہے احکامات رکھتا ہے, اور اپنی سربراہی میں اپنے انڈر میں رہنے والی جو فیملیز ہیں, جو فیملی ممبرز ہیں, ان کی مطلب جو ہے سربراہی کرتا ہے اور ان کو لے کر چلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اس کے بعد ایک تیسرا خاندان اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جسے ہم مشترکہ خاندان یا جوائنٹ فیملی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ خاندان کی مطلب جو ہے خصوصیت کیا ہے, اس خاندان کے اندر جو یہ ہے کہ اس میں جتنے ایک باپ کے جتنی نرینہ اولادیں ہوں گی وہ ساری کی ساری مطلب جو ہے وہ مل کر رہیں گی, ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گی اور ایک ہی سربراہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو آگے بڑھاتے رہیں گی. اس خاندان کا اہم ترین مطلب جو ہے جو حصہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں پورے خاندان میں ایک سربراہ ہوگا, اور اس سربراہ کی جو یہ ہوگی وہ اتنا با اختیار ہوگا کہ وہ جو بھی حکم دے گا اس کے اندر رہنے والی جتنی بھی فیملیز مطلب جو ہے وہاں جنم لے رہی ہوں وہ تمام کے تمام کا سربراہ ایک ہوگا, اس کی بات مانی جائے گی اور اسی کا حکم مطلب جو ہے مانا جائے گا, اور اسی سے رائے مشورہ پوچھ کر ہی کیا جائے گا, اور وہ مطلب جو ہے احکامات صادر مطلب جو ہے کرتا ہوا مجھے اور آپ کو اس فیملی میں نظر آتا ہے. اس خاندان کی ایک اہم خصوصیت کیا ہوتی ہے, اس خاندان کے اندر جو تمام لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں اس خاندان میں پلنے والی جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں ان کی مطلب سرپرستی کرنے والے مختلف قسم کے رشتے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ بہتر تربیت کے ساتھ وہ بچہ پروان چڑھتا ہے. کبھی چاچا, کبھی مطلب جو ہے پھپھو, اور کبھی مطلب جو ہے تایا, اور کبھی مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ان کی تائماں اور ان کی چاچی وغیرہ جو مختلف مطلب جو ہے اس کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں, وہاں پورے کے پورے بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور انہیں مطلب جو ہے پروان چڑھانے میں, اس کی تربیت میں اس کا خاص طرح نظر آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس خاندان میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اس خاندان کی ایک الگ اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر بزرگوں کا جو احترام ہے وہ بڑا مطلب جو ہے شدید ہوتا ہے. اس میں بڑے لوگوں کی بات ماننا, ان کے مشوروں کے مطابق چلنا, ان کا احترام کرنا, ان کا تقدس کرنا, ان کی اطاعت کرنا, یہ تمام جو کوالٹیز مطلب جو ہے مختلف مطلب احادیث اور سنت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں وہ اس خاندان میں زیادہ مطلب جو ہے ہمیں ملتی ہیں, اور اس میں جو ممبرز بھی وہاں پہ
زیر نگرانی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ تمام مطلب کوالٹی کے ساتھ پروان چڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ہے وہ خاندانوں کی مطلب جو ہے تشریح جو اس مطلب جو ہے دنیا کے اندر تین مطلب جو ہے ٹائپ کے ساتھ اس دور سے لے کے آج کے دور تک مختلف خطوں کے اندر چاہے وہ عربی مطلب جو ہے معاشرہ ہو چاہے وہ مغربی معاشرہ ہو یا پھر ہمارا ایشیائی معاشرہ ہو وہاں ہر جگہ مطلب جو ہے اسی تین فیملی کے اعتبار سے اسی طرح کے خاندان کی ڈیویژن یا تقسیم مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے اور لوگ مطلب جو ہے اسی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ازواجی جو رشتہ ہے جس کے ساتھ انسان بندھ جاتا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ایک خاندان تشکیل پاتا ہے اور یہ خاندان مطلب جو ہے وہ خاندان ہے جس کے اندر میں مطلب جو ہے اولاد ماں باپ بھائی مطلب جو ہے یہ رشتے مطلب جو ہے ان کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے اور جتنا جڑتا ہے اس میں سے لگے ہوئے اطراف میں مختلف رشتے جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ واسطہ یا بالواسطہ مطلب جو ہے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے سے انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے جن کے ذریعے سے مختلف حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے مختلف ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے وہ کام جو اللہ رب العالمین نے اقامت دین کا کام سر انجام دیا ہے وہ انہی کے درمیان کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. جو یہ خاندان ہے خاندانی وجود مطلب جو ہے انسانی زندگیوں کے لیے بڑا مطلب جو ہے فضل و احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیا ہے. اسی کی بدولت انسان کو سماجی اور معاشرتی مطلب جو ہے زندگی عطا ہوتی ہے جس کی اہمیت مطلب جو ہے قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین اس بات کا اس طرح اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جن سے جوڑیاں پیدا کی اور تمہیں اپنی بیویوں سے بیٹے پوتے دیے اور کھانے کے لیے تمہیں پاک چیزیں عطا فرمائیں تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. یعنی ان آیتوں کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر خاندانوں کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا اور اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ مطلب جو ہے اس خاندانی مطلب جو ہے وجود کو جو اللہ رب العالمین نے بیویوں کے ذریعے سے مطلب عطا کیا ہے اور جس کے ذریعے سے انسانیت تخلیق میں آتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایمان یعنی اسلام کا بہترین کام انجام دینے کے لیے انہیں ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر انہیں عطا فرمایا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان بہت سارے رشتوں کے ساتھ بن کر ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے جو کام کرتا ہے قرآن مجید اور احادیث کے اندر اسے ٹائٹل دیا گیا اسے کہتے ہیں حقوق العباد. اور اسی کی مد کے ساتھ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے چیزیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں انہیں لگائی جاتی ہیں اس کی ادائیگی کی تلقین کی جاتی ہے نہ کرنے پر وعیدیں اور سزائیں سنائی جاتی ہیں اور پھر مطلب جو ہے جو کرنے کے نتیجے میں اجر و ثواب بھی مطلب جو ہے احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں جسے میں نے مختلف مطلب جو ہے خاندانوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ خاندان مطلب جو ہے جو ہیں افراد آدمی ان کے نزدیک تعلقات جو ہوتے ہیں ان میں کبھی مطلب جو ہے براہ راست ان کا تعلق ہو جاتا ہے جو خاندان تشکیل پاتے ہیں اور کبھی مطلب جو ہے بالواسطہ مطلب جو ہے یہ تعلقات ان کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں. اسی لحاظ سے زندگی کے اندر ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں مختلف انداز میں ان کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے اور ان پر وہ عائد ہو جاتی ہے. اسلام نے خاندانوں کو جو خاندانوں کی طرف میں تفصیل بتائی اس کے لیے باقاعدہ طور پر تنظیم کی ہے اس کی مطلب جو ہے باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی ہے اور افراد خاندان کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی نوعیت سے مطلب جو ہے تعلق قائم ہوتا ہے اور ان پر وہ ذمہ داری بن جاتی ہے. اس درمیان میں تعلقات مطلب جو ہے جو ذمہ داریاں مختلف سطح کی انسانوں پر جو عائد کی جاتی ہیں اس میں سب سے اہم مطلب جو ہے جو کردار ہے جو اہم پہلی ذمہ داری جو انسانوں پر اس خاندان کی تشکیل کے نتیجے میں پاتی ہے وہ ماں باپ ہے. ماں باپ وہ مطلب جو ہے فرض ہے جس کے کرنے کی تاکید قرآن مجید اور احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں اور یہ واجب قرار دیا گیا فرض قرار دیا گیا. اس کے نہ کرنے کے نتیجے میں مختلف مطلب جو ہے وعیدیں مجھے اور آپ کو سننے میں ملتی ہیں اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے. ان مطلب جو ہے باتوں کو رکھنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھیں
ہیں کہ جس مد کے ساتھ ہم محرکات کی مد سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو خاندان یعنی ایک شادی شدہ رشتہ مطلب جو ہے جہاں قائم ہوتا ہے، نکاح کا بندھن جہاں بن جاتا ہے، یہ نکاح کا بندھن مطلب جو ہے بنتے ہوئے ہم کبھی مطلب جو ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، نہ اس پر تدبر کرتے ہیں اور نہ اس کی نالج مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے نئے جوڑے کو دیتے ہیں کہ جہاں مطلب جو ہے وہ بندھنے والے ہیں وہاں ان کے ساتھ جیسا پیدائش کے ساتھ ہی ایک بچے کو ماں باپ بھائی بہن مطلب جو ہے میسر آئے تھے، ان رشتوں کے ساتھ اس کی پروان ہوئی تھی، اس کی پرورش ہوئی تھی، اس کی تربیت ہوئی تھی اور وہ کڑیل مطلب جو ہے نوجوان کی حیثیت سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ منظر عام پر آئے تھے، اسی طرح جب وہ جوان ہو گئے جہاں رشتہ ازواج کے ساتھ انہیں باندھ دیا جاتا ہے وہاں پر بھی مطلب جو ہے سیکنڈ سٹیپ میں مطلب جو ہے کچھ رشتے واسطہ بالواسطہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ مطلب جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی پرورش میں، اس کی مطلب جو ہے تخلیق میں، اس کی مطلب جو ہے کارکردگی میں، اس کی حقوق کی ادائیگی میں، اس کی ذمہ داریوں میں اور اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ بڑا کرنے میں یہ مطلب جو ہے جو رشتے جس کے ساتھ وہ بنتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ مگر افسوس ترین مطلب جو ہے وہ حصہ ہے جہاں مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے ان مطلب شادی شدہ جوڑوں کو جب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو انہیں مطلب جو ہے پہلے سے مطلب جو ہے نہیں بتایا جاتا کہ جن رشتوں کے ساتھ وہ جڑ رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی مطلب جو ہے حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے بہتر حسن سلوک کے ذریعے سے وہاں اپنی جگہ بنانی ہے اور کس طرح سے اس خاندان کو آگے بڑھا کر مطلب جو ہے بہترین عکاسی میں اللہ کے اقامت دین کا کام وہاں پہ سر انجام دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اتارا ہے تو وہ ایک ہی ایک مقصد کے لیے ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرے اور اسی مطلب سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے مختلف مراحل سے مطلب انسانوں کو گزارا اور اس میں سے ایک ہے نکاح کا بندھن۔ یہ نکاح کا بندھن بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اسی وجہ سے اس بندھن کے ساتھ ہم ایک دوسرے اپنی اولادوں کو جوڑتے ہیں اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے جس کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے مختلف رشتوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور یہ وہی مطلب ذمہ داری ہے اور وہی مطلب جو ہے حکم ہے جس کے ذریعے سے ان کی صحیح ادائیگی انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے انہیں کامیابی کے دہانے پر پہنچاتی ہے، تبھی کہیں جا کر وہ مطلب جو ہے جنت النعیم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بحیثیت والدین مجھے اور آپ کو انہیں ان حقوق کے سلسلے میں بتانا ہوگا، ان رشتوں کے سلسلے میں آگاہی دینی ہوگی، ان کی صحیح اسٹیٹس جو اس رشتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو واسطہ پڑتا ہے وہاں پہ مجھے اور آپ کو انہیں آگاہی شرط اول ہے۔ اس افسوسناک محلو کی طرف جو میں اشارہ کر رہی ہوں وہاں مطلب جو ہے شادی کا جس سے لفظ آتا ہے وہاں مائیں مطلب جو ہے لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں، نمبر دوسرا مطلب جو ہے تازیانے بجانے کے لیے مختلف طریقے کے پلاننگ مطلب جو ہے کیے جاتے ہیں۔ مختلف پلاننگ کیا؟ جہیز مطلب جو ہے کس طرح مانگا جائے، کتنا مطلب جو ہے جوڑا مطلب جو ہے رقم مانگی جائے اور کس طرح سے مطلب جو ہے اپنی بیٹی کو کس طریقے سے مطلب جو ہے انہیں دینے کی تیاریاں کی جائے، کتنے ہزار لوگوں کو مطلب جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بلا کر انہیں کھانا کھلایا جائے، کتنے مطلب جو ہے واہ واہ کرنے کے لیے کون کون سے پلاننگ کیے جائے، کتنا بڑا مطلب جو ہے ہم ہال مطلب جو ہے لیے جائے، یہ پلاننگ تو بے شمار مطلب جو ہے ایسی کرتے ہیں جو فضولیات میں ہیں، جو انسانی زندگی پر اثر نہیں بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مجھے اور آپ کو سنت رسول کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے وہ صحیح اسلامی آگاہی ہے جو انسانوں کو اس بندھن سے بندھنے کے بعد ان پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہیں جس کے سہنے کی طاقت ان کے اندر ہے یا نہیں ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں ہم پچھلی مطلب جو ہے کلاس میں ایک حدیث سن چکے تھے، وہ حدیث پھر ایک بار میں دہراؤں۔ ایک شخص خاتون مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب جو ہے آگے کی زندگی بڑھاؤں کہ کون سے مطلب جو ہے حقوق ہیں جس کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو جائے تاکہ اگر میں اسے نبھا سک رہی ہوں تو پھر میں نکاح کے بندھن میں جڑوں گی، اگر میں اسے نبھا نہیں سک رہی ہوں تو مجھے مطلب جو ہے اس کا حق نہیں ہے بلکہ میں مطلب جو ہے رک جاؤں گی۔ بتائیے وہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ وہ طریقہ کار تھا، یہ وہ معلومات تھی، یہ وہ مطلب جو ہے سوچنے کا انداز تھا، یہ وہ مطلب جو ہے فکر کرنے کا انداز تھا جو اس وقت کے دور میں پیدا ہوا جس کے
نتیجے میں خاندان مطلب جو ہے بحال ہوئے، خاندانوں کے اندر محبت آئی اور خاندان صحیح مطلب طریقے کے ساتھ پروان چڑھے، اور اس خاندان سے نکلنے والا ہر پرزہ مطلب جو ہے مجاہد اسلام، داعیان اسلام، مفکر اسلام، مدبر اسلام اور اولو الامر لوگوں کے ساتھ مطلب جو ہے معاشرے میں وجود میں آیا۔ مگر آج جہاں پہ وہ کمی ہے، وہ کمی یہی ہے کہ ہم مطلب جو ہے انہیں انفارمیشن نہیں دیتے۔ خیر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ذریعے ہم مطلب جو ہے مختلف طریقے سے آگاہی دینے کی کوشش ہم میں لگے ہوئے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو آگاہی دے رہی ہوں اور آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ پہلی مطلب جو ہے وہ ذمہ داری جو اس خاندان کے ساتھ جب مطلب جو ہے ایک لڑکی ایک لڑکا اس بندھن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اسے واسطہ اور بال واسطہ جن رشتوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان میں پہلا رشتہ جو کہا جاتا ہے ساس سسر، ہمارے لینگویج کے مطابق، مگر قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے مطابق جو لینگویج اور جو لفظ استعمال کیا اسے والدین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ والدین کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف مطلب طریقے سے ان کے لیے ہدایات کریمہ میرے اور آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ذرا رکیں اور ٹھہر کر مطلب دیکھیں کہ ان والدین کے سلسلے میں جو میرے ساتھ واسطہ بال واسطہ مطلب جو ہے تو تعلقات ان کے ساتھ قائم ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں قرآن مجید میرے اور آپ کے سلسلے میں کیا کہتا ہے ان والدین کے سلسلے میں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں کہتا ہے، فرمایا اور تیرے رب سے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو جواب دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو ان کے اولین حقدار ان کے والدین ہیں۔ پھر تیسری طرف قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی مطلب جو ہے سورہ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو۔ مزید آگے بڑھاتے ہوئے بنی اسرائیل میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے ساتھ احترام سے بات کیجیے، اور پھر مطلب جو ہے آگے بڑھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن مطلب جو ہے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ آگے مطلب جو ہے مزید مطلب آگے بڑھ کے مطلب جو ہے انہیں تلقین جو کی گئی انسانیت کو، وہ کہا گیا کہ عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو۔ اور سورہ احقاف میں مزید مطلب تفصیلات کے ساتھ جو ان والدین کے سلسلے میں کہا گیا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے لیے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، ان کی ماں نے تکلیف اٹھا کر ان کو پیٹ میں رکھنے لیے پھرتی رہی اور اپنی تکلیف سے ہی اس کو جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے کی یہ تکلیف اسے مدت جو ہے 2.5 سال تھی۔ پھر مطلب جو ہے آگے بڑھیں گے تو پھر مطلب جو ہے قرآن مجید میں آگے اسی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری مطلب جو ہے پرورش کی ہے۔ یہ مختلف مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں جہاں توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، توحید کے فوراً بعد اگر کسی کا ذکر آیا ہے تو والدین ہے، اور والدین کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے مختلف احکامات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس طرح جو ابھی میں نے مختلف آیتوں کے مختلف ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، تو وہ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو احکامات ملتے ہیں اور اس کی تائید کرنے کی امت مسلمہ کو تلقین کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ مطلب جو ہے علامہ اقبال نے مطلب جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس طرح واضح کر دیا جو ان آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شاعری میں کہ دفتر ہستی ہیں زرعی ورق تھی تیری حیات، تھی سراپا دین دنیا کا سبق تیری حیات، تربیت سے تیری میں انجمن کا ہم مطلب قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمائے عزت ہوا۔ یعنی واضح طور پہ مطلب فرمایا گیا کہ میں کچھ مطلب جو ہے ناتواں انسان تھا، اس کو پرورش دے کر اس کو بڑا کرنے میں جو اہم کردار مطلب جو ہے کسی کا ہے تو وہ ماں باپ ہے، جو مطلب جو ہے ایک بچے کو بڑا کڑیل مطلب جو ہے نوجوان بنانے میں اس کے لیے کیا کیا دھوپ چھاؤں ٹھنڈی گرمی اور اتنا ہی نہیں کتنی تکلیفیں، اپنا منہ کا نوالا، اپنا دودھ، اپنا خون اور اپنا پسینہ سب کچھ جو قربان کرتے ہیں، وہ تمام اس مطلب جو ہے اس پہ موجود مطلب زوم پہ اس مطلب جو ہے میٹنگ میں موجود ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے کیونکہ ہم بچے والے لوگ ہیں اور ان بچوں کے اعتبار سے ہم نے کتنی تکلیفیں سہی، تب کہیں جا کر یہ کڑیل نوجوان کی شکل میں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو اس مطلب جو ہے منظر عام پر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان تمام مطلب جو ہے جو شاعری کی شکل میں کہا گیا، آیتوں کے روح سے کہا گیا، ان کا جو نچوڑ مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ یعنی والدین کے ساتھ
ساتھ مطلب جو ہے حسن سلوک کا رویہ مطلب جو ہے اپنانا، یہی اولین مطلب جو ہے فرض کی حیثیت سے انسانیت کو مطلب جو ہے ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حسن سلوک کا مطلب ہے نمبر 1 ادب و احترام، نمبر 2 تعظیم، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 رضا جوئی، اور نمبر 5 خدمت۔ ان پانچوں عنوانات کے تحت حسن سلوک کا لفظ قرآن اور احادیث مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مخاطب کرتے ہوئے، ان تمام کو مطلب جو ہے احاطہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے ان تمام آیات جہاں میں نے پڑھا ہے، آپ بھی مطلب جو ہے کھول کر کبھی اسے پڑھ لیں، تو وہاں مطلب جو ہے جب بھی مطلب جو ہے بات کہی گئی، وہاں سب سے پہلے اللہ کی توحید، اس کی کبریائی کو بیان کیا گیا، اور سیکنڈ اسٹیپ اگر کوئی چیز بیان کی گئی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے رویے کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تاکید شدت کے ساتھ کیے کرتے ہوئے قرآن مجید مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ جو نکات مختلف ان مطلب آیتوں کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو ملتے ہیں کہ حسن سلوک کس کس طریقے سے نکات کے تحت ہونا چاہیے، تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے ہر مطلب جو ہے جائز امور میں والدین کی اطاعت کرنا۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اپنے امکان کی حد تک ان کی مالی اور جسمانی دونوں طرح کی خدمت کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ان سے دلی محبت کرنا۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ان کے متعلقین اور احباب سے حسن سلوک کرنا، اور نمبر 6 یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا، اور نمبر 7 یہ ہے کہ ان کی بد دعا سے بچنے کی کوششیں کرنا۔ یہ تمام مطلب جو ہے وہ امور ہیں جس کی مطلب تلقین مختلف آیات کی روح سے ہمیں بتائی گئی ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ان کے ساتھ نکات کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ماں باپ مطلب جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کون ہیں؟ کون ماں باپ ہیں جن کی اس سلسلے میں اتنی شدت کے ساتھ احادیث تو اب آئیں گی، مگر مطلب جو ہے قرآن مجید کی آیات میں بھی اس طرح مطلب جو ہے ان امور کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ توحید کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں مطلب جو ہے جو باتیں بتائی گئیں، تو وہ ماں باپ کون ہیں جس کی مطلب جو ہے اس طرح کی مطلب جو ہے خدمت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کون ہیں اس کے مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ماں باپ وہ ہیں جس نے بچوں کو جنا یا جن کو پیدا کیا، یہ ایک ماں باپ وہ ہے۔ دوسرے ماں باپ وہ ہیں جسے دنیا سسر اور مطلب جو ہے ساس کے نام سے جانتی ہے، چاہے وہ مطلب جو ہے لڑکے کے ماں باپ ہوں یعنی ساس سسر ہوں، یا لڑکی کے ساس سسر ہوں، یہ دونوں اسی مد میں ماں باپ کی کیٹیگری میں شمار کیے جانے والے ماں باپ مطلب جو ہے شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر تیسرے ماں باپ وہ ہیں جن کی دودھ مطلب رضائی ماں باپ جسے کہا جاتا ہے، جس کا ماں کا دودھ پی کر مطلب جو ہے وہ پروان چڑھا، یہ رضائی ماں بھی اسی مد میں آتی ہے۔ اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کی خدمت، اس کی توجہ جو ان مطلب جو ہے کیٹیگریز میں بتائی گئی، یہ بھی اسی مد میں مطلب جو ہے ان کے لیے آتی ہے۔ اور چوتھی مائیں کون ہیں جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ماں باپ وہ ہیں جو ازواج مطہرات جسے کہا گیا، وہ امت کی مائیں ہیں، ان کا تعظیم، ان کی ادب، ان کی خدمت، ان کی مطلب جو ہے جو عزت، وہ سب کچھ اسی کیٹیگری میں ماں باپ کی حیثیت ہی سے انہیں قبول کیا جائے گا، اور یہ سب انہی کیٹیگری میں شمار کیے جانے والے اور مخاطب ہونے والے سنت اور آیات کی روح سے یہ تمام مطلب جو ہے وہ والدین ہیں جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ پہلے مطلب جو ہے کیٹیگری کے اعتبار سے جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی اس بندھن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کا پہلا رشتہ واسطہ بالواسطہ مطلب جو ہے والدین کے ساتھ، یعنی بحیثیت ساس سسر لڑکا ہے تو وہ لڑکی کے اعتبار سے لڑکی کے ماں باپ کی حیثیت سے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکے کے ماں باپ کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ واسطہ مطلب جو ہے پڑتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ رشتہ مطلب جو ہے آ گیا، احادیث آیات کریمہ کے ذریعے سے جو اہم بات آئی، تو اس اعتبار کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا ایک مطلب جو ہے ازدواجی رشتے کے ساتھ بندھے ہوئے اس جوڑے پر مطلب جو ہے فرض ہے۔ اس کو مطلب جو ہے صحیح حیثیت سے اس کی ادائیگی شرط اول ہے، جس کی تلقین مطلب جو ہے جہاں آیات کے ذریعے سے کی گئی ہے، مختلف مطلب جو ہے حدیث کریمہ کے ذریعے سے بھی آئی ہے، مگر سب سے پہلے اس حسن سلوک کے سلسلے میں ہم قرآن
قرآن مجید کی طرف تبصرہ کرتے ہوئے چلیں گے، جس میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کے تعلق سے بڑے واضح انداز میں ایک جوڑے کو مطلب جو ہے واضح طور پہ بتا دیا۔ کہا گیا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف ان کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کرتے رہو۔ یہ مطلب وہ احکامات ہیں جس کے روح سے باقاعدہ طور پر اس جوڑے کو حکم دیا گیا کہ تمہیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، تبھی کہیں جا کے ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی خدمت، ان کی توجہ اور ان کا ادب و احترام اسی طرح سے ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ورنہ مطلب جو ہے عام طور پہ جو دیکھا گیا، لڑکیوں کے سلسلے میں ماں باپ مطلب جو ہے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان رشتے کے درمیان میں ماں باپ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں مطلب جو ہے اگر نہیں ہے تو اچھا ہے، ذرا لڑکا مطلب ڈھونڈ لیجیے، تو ماں مطلب جو ہے اس کی نہیں ہوگی، مگر آپ کا بھی ایک بیٹا ہوگا جسے آپ بھی بیاہ کر کے لانا ہے، تو وہ بھی شاید آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سوال آپ کو اور مجھے مطلب جو ہے اپنے دلوں سے کرنا چاہیے کہ کہیں مطلب کسی ماں کے سلسلے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں وہی ماں مطلب جو ہے میں بھی ہوں، میرے سلسلے میں بھی لوگ اسی طرح سے مطلب جو ہے ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف معاشرے کے اندر جو دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ اکلوتی اولاد اگر دور مطلب جو ہے پڑے، ماں باپ سے ہٹ کر بہت دور مطلب جو ہے بسنے والی ہے، یا گلف میں رہنے والی ہے، یا مطلب جو ہے دور مطلب جو ہے یورپی ممالک میں رہنے والی ہے، اگر ایسا ہے تو ہم ترجیحی اعتبار سے انہیں مطلب جو ہے ہم پہلے نمبر پر دیتے ہیں، بالمقابل ایسے لڑکے کے جو اچھا با اخلاق کمانے والا ہے مگر وہ ایک خاندان کے ساتھ جڑا ہوا جس کے ساتھ ماں باپ ہیں، ہم مطلب جو ہے جو پریفرنس دیں گے وہ یہی ہے کہ اول مطلب جو ہے ماں باپ نہ ہو۔ جس کے ماں باپ نہیں ہے، پیسہ کم بھی کما رہا ہے، چلو اچھا ہے جی، ان کے ساتھ مطلب جو ہے وہ سکون کے ساتھ میری بیٹی رہے گی۔ یہ سوچیں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو آج مطلب بتا رہی ہیں کہ ماں باپ کی حیثیت کیا اور اس سلسلے میں اجر و ثواب کیا اور اس کے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے مدیں جس کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے اللہ کے نزدیک مطلب جو ہے قابل مطلب جو ہے درجہ مطلب ہوگا اور اس کے نتیجے میں جنت مطلب جو ہے ملے گی، اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو بڑی تفصیلات کے ساتھ ملے گی۔ تو آئیے تھوڑا ٹھہر کر ان مطلب جو ہے ماں باپ کے سلسلے میں قرآن مجید نے کتنی شدت کے ساتھ اولادوں کے سلسلے میں مطلب جو ہے تفصیلات بتائی ہے اس کو ہم مطلب جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے مطلب جو ہے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سا عمل مطلب جو ہے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ حسن سلوک کی مجمع میں آپ کو تفصیل سے بتائی کہ حسن سلوک ادب ہے، حسن سلوک تعظیم ہے، حسن سلوک اطاعت ہے، حسن سلوک رضا جوئی ہے اور حسن سلوک خدمت ہے۔ ان تمام مدوں کے ساتھ مطلب کہا گیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر پانے والا محبوب مطلب جو ہے جو بندہ ہوگا، جس کے لیے ہم دعا مطلب جو ہے کرتے رہتے ہیں ہر نماز کے بعد، اے اللہ مجھے عرش کے سائے تلے جگہ دے، یعنی وہ محبوب ترین لوگ ہیں جنہیں عرش کے سائے تلے مطلب جگہ ملنے والی ہے، اور وہ مطلب جو ہے کون ہوں گے؟ وہ مطلب جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ اولادیں مطلب جو ہے قابل قدر ہیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا بیٹا جب نظر بھر کر مطلب جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ایک مطلب جو ہے مبرور حج کے مطابق اسے ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام تعجب زدہ ہو گئے اور پوچھا اللہ کے رسول اگر مطلب جو ہے بیٹا دن میں 100 مرتبہ اسی طرح اپنے ماں باپ کو مطلب جو ہے نظر بھر کر دیکھتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح اسے 100 مرتبہ اسے دیکھے کیونکہ مطلب جو ہے اتنا ہی اجر ملے گا، اور پھر مطلب جو ہے اللہ بڑا اور مطلب جو ہے پاکیزہ ہے۔ یعنی انسان کے نیکی کے اس مطلب جو ہے مرحلے میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اچھے اعمال کی مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے گنٹھری پر مطلب جو ہے منحصر ہے جو وہ تیار کر کے اپنے ساتھ خبر میں لے جاتا ہے۔ وہ اس مطلب جو ہے پوٹلی کے اندر جو اہم ترین شے ہے جو اس میں بھرتری پیدا کر سکتی ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی حیثیت سے اسے ثواب ملے گا، وہ ہے اپنے ماں باپ کو مطلب جو ہے خوشی کے ساتھ نظر بھر کر دیکھتا رہے، دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا، 100 حج
مبرور کی شکل میں اسے ثواب مطلب جو ہے ملتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس کی طرف مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ پھر مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب جو ہے فرمایا کہ صحابہ کرام کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام پریشان حیران ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے کون سے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ تصور کیجئے اور اس کو مطلب جو ہے محسوس کرتے ہوئے مطلب جو ہے اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں آج مطلب جو ہے جو اولادیں ہیں جو اس شادی کے اعتبار کے ساتھ جہاں مطلب جو ہے رشتہ بندھن جڑ جاتا ہے وہاں ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا، پیلا دیکھا پسل گیا پٹا، میرے ہاتھوں سے کیا کروں اماں، صاف پورا نکل گیا پٹا۔ اس مزداق میں شاعری نے بھی مطلب جو ہے اس واسطے مطلب جو ہے بعض قاعدہ بتا دیا کہ ماں باپ ڈرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے پہلی ہی شادی کے اندر ماں مطلب جو ہے بڑی پریشان سی، بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ، ہاتھ میں بیگ مطلب جو ہے پکڑے ہوئے، اپنا بٹوا سنبھالے ہوئے، بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ مطلب رواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مطلب جو ہے بہو جس طرح ہم جھگڑے کی مد میں دیکھا وہاں مطلب جو ہے وہ تیاری کر کے آئی ہے کس طرح سے اس ماں کی مطلب جو ہے کس طرح سے ٹانگ کھینچ لی جائے، اس کو مطلب جو ہے گرا دیا جائے، اسے کس طرح سے گھر سے بھگا دیا جائے اور کس طرح سے ان کے بیٹے پر قبضہ کر لیا جائے، جبکہ وہی ماں باپ جن کے ساتھ مطلب جو ہے جو میں چھوڑ کے آئی ہوں وہ ایک ماستہ وہ بالواسطہ مطلب جو ہے تعلق تھا، راست تعلق تھا، اور بالواسطہ مطلب جو ہے الگ مطلب جو ہے جو تعلق قائم ہوا ایک دوسرے ماں باپ کی حیثیت سے میری زندگی میں وہ بھی وارد ہوئے، ان کی خدمت اور ان کا صلہ بھی مطلب جو ہے مجھے اتنے ہی اجر و ثواب کے ساتھ مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ بڑے کبیرہ گناہوں کے ساتھ کہا گیا کہ نافرمانی کرنا مطلب جو ہے کیا کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے جو مجھے اور آپ کو بتائی گئی، آج تک مطلب جو ہے میں اور آپ اس سے لا علم ہے اور ہم نے بھی پتہ نہیں اتنی عمروں تک پہنچنے تک ہم نے کتنی مطلب جو ہے نافرمانیاں کی ہیں، کتنی گستاخیاں کی ہیں اور کس طریقے سے ہم نے مطلب جو ہے ان رشتوں کو پامال کیا ہے۔ تصور کیجئے، ذہن لگا کر اس کو غور کر کے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے مطلب جو ہے سامان زیست پیدا کرنے کی کوشش آج کی ضرورت اور آج کی بیداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مطلب جو ہے خاک آلود ہو تکرار کرتے چلے جا رہے۔ صحابہ کرام نے مطلب جو ہے پوچھا اے اللہ کے رسول کون مطلب جو ہے شخص ہے جس کو خاک آلود کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو مطلب جو ہے اسے بڑھاپے کی حالت میں اسے دیا اور اس حالت میں اس نے پا کر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ کیا آج مطلب جو ہے المیہ نہیں ہے جہاں جو رشتوں کے ساتھ میں اور آپ طلاق ریٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس طلاق ریٹ میں مطلب جو ہے جو اہم ترین مسئلہ آ جاتا ہے اس میں بہو کا سب سے زیادہ مطلب جو ہے جو تکرار کے ساتھ بیان ہوتا ہے، وہاں ساس مطلب جو ہے خراب ہے، اس ساس کی خدمت نہیں کی جا سکتی، وہ مطلب جو ہے مجھ سے زبردستی کرتی ہے، وہ مجھ سے کام کرواتی ہے اور مجھے مطلب جو ہے ظلم کرتی ہے۔ کیا ایک ماں اپنے مطلب جو ہے اولاد پر ظلم کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو وہی ماں اپنے گھر میں بھی موجود تھی، کیا وہ ماں نے اسے مطلب جو ہے زبردستی نہیں کی؟ کیا اس نے اس کو نہیں مارا؟ کیا اسے مطلب جو ہے آگے بڑھنے کے لیے اسے مطلب جو ہے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی؟ کیا اسے مطلب جو ہے گستاخی کے نتیجے میں اسے مطلب جو ہے مختلف الفاظ سے اسے نہیں نوازا؟ جب وہاں مطلب جو ہے برا محسوس نہیں ہوا تو یہاں آ کر وہ کیوں برا محسوس کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس حد تک کہاں کیوں جاتی ہے جسے نافرمانی کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے، یعنی جہاد کے اور ہجرت کے لیے بیعت لینے کے لیے مطلب جو ہے دور یمن سے مطلب جو ہے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیچھے ماں باپ اسے منع کرتے رہے، اسے روکتے رہے، مگر انہیں وہ روتا بلکتا چھوڑ کر مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بیعت لینا چاہتا ہوں ہجرت کے لیے اور جہاد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا کہ کیا وہ راضی تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں راضی نہیں تھے، ان کو میں روتا ہوا مطلب جو ہے چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین ہے وہ ساری امت مسلمہ کے لیے گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے، اور وہی مطلب جو ہے واقعے کے ذریعے صرف اس کو نہیں بلکہ پوری امت کو یہی تلقین کی گئی۔ کہا کہ جاؤ، تم واپس جاؤ ان ماں باپ کے پاس، وہاں جا کر جس طرح تم رلا کر انہیں چھوڑ آئے ہو انہیں اسی طرح ہنساؤ جس طرح تم نے رلایا ہے۔ ان سے بیعت نہیں لی گئی۔
یہ وقت کے رسول کا مطلب جو ہے یہ رویہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے ماں باپ کی مطلب جو ہے اہمیت ہے. ان کی مطلب نافرمانی کی دور بات ان کو دکھ پہنچانا، ان کی آنکھوں میں آنسو آنا اور ان کی مطلب جو ہے اطاعت نہ کرنا، یہ بھی مطلب جو ہے وقت کے رسول کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو مختلف مدوں میں ہم نے آیتوں میں دیکھا. اور یہ وقت کا رسول وہی مطلب جو ہے تقاضوں کے تحت مطلب امت مسلمہ کو تلقین کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے ہدایت کی ہے. مزید آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو آدمی آپس میں بات کرتے ہوئے نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں تھے. وہاں مطلب جو ہے دیکھا کہ وہاں آپس میں دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں. وہاں بات کرتے ہوئے مطلب جو ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ صاحب جو تمہارے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں. یہ جیسے ہی سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو تلقین کی جو وقت کے رسول کے ذریعے سے انہیں ملی تھی، انہوں نے مطلب جو ہے فرمایا کہ دیکھو اس کا نام نہ لینا جو تمہارے ساتھ ہے والد محترم کا نام نہ لینا، اور نہ ہی ان سے آگے چلنا اور نہ ہی ان کے بیٹھنے سے پہلے تم بیٹھ جانا. یہ وہ تلقین ہے جو ماں باپ کے سلسلے میں اتنی شدت کے ساتھ مجھے اور آپ کو مختلف مدوں کے ساتھ آئی ہے کہ ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی خدمت، ان کو جو عروج ہے وہ اس طرح کی مطلب جو ہے حالات ہیں جس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تلقین مجھے اور آپ کو کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ان کی حالت سلسلے میں ایک بار یہ بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کتنی بڑی بات فرمائی ہے، ذرا غور سے سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ جو ہدایات اللہ رب العالمین نے احکام و ہدایات ماں باپ کے تعلق سے مطلب جو ہے جو وارد کیے ہیں، جو نزول کیے ہیں، اسی کے مطابق اس کی صبح ہوتی ہے. تو پھر مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اگر وہ ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو جنت کے دروازے اس کے لیے دو کھلتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر اس میں سے ایک ماں باپ ہو تو پھر مطلب جو ہے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. پھر کہا کہ اگر جو مطلب جو ہے کوئی شخص کی ایسی صبح ہوتی ہے جو فرمان و احکامات ماں باپ کے سلسلے میں جو وارد کر دیے گئے ہیں، جو نزول کیے گئے ہیں، اس کے مطابق نافرمانی کرتے ہوئے اس کی صبح ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھولتا ہے. اگر وہ ایک ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم میں جانے والا مطلب جو ہے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس حال میں وہ صبح کرتا ہے تو اسی کے مطابق مطلب جو ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر مطلب جو ہے ماں باپ ہم پر زیادتی کر رہے ہوں کیا تب بھی مطلب جو ہے ایسا ہی کہ ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں تو تب بھی کیا مطلب جو ہے ہمارے لیے جہنم کے دروازے اسی طرح کھلیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہاں اگر وہ تب بھی کہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، ہاں وہ تب بھی کہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، ہاں وہ تب بھی کہ وہ زیادتی کر رہے ہوں. یعنی ماں باپ کو حق دیا گیا کہ وہ زیادتی کے باوجود بھی والدین ان کے آگے سر بسجود رہے، ان کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں. اس شدت کے ساتھ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو تلقین اور مطلب جو ہے اجر اور اسے ثواب کے ساتھ وہاں وعیدیں بھی مجھے اور آپ کو سنائی گئی. واقعے کی شکل میں آئیے جانتے ہیں کہ انہی ماں باپ کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا، کہا گیا کہ ایک بار ایک شخص آیا اور اس نے کہا اپنے ماں باپ کے تعلق سے شکایت پیش کرنے لگا. کہا کہ میرے پاس باپ ہے جو میرے مال کو مطلب جو ہے جب چاہے مجھ سے مانگتے ہیں اور لے لیتے ہیں. آپ نے مطلب جو ہے ان کے باپ کو بلایا. باپ مطلب جو ہے بوڑھا کمزور سا لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماجرا پوچھا تو اس نے مطلب جو ہے جو باتیں کی وہ اس طرح تھی، خدا کے رسول ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور تھا اور میں بے بس تھا، مجھ میں طاقت نہیں تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا اور کبھی اس کو میں نے اپنی چیز میں سے کبھی مطلب جو ہے جب یہ مانگا میں نے اسے کبھی نہیں روکا اور میں کمزور تھا. اب اس کا یہ حال ہے کہ یہ کمزور ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ تندرست ہو گیا ہے اور کبھی مطلب جو ہے ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں مطلب جو ہے مالداری ہے، پیسہ ہے اور میرے پاس مطلب جو ہے میں کمزور اور خالی ہاتھ ہو گیا ہوں. اب اس کا یہ حال ہے کہ وہ مال مطلب جو ہے مجھ سے چھپا کر رکھتا ہے اور سینت کر رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطلب جو ہے کلمات اس بوڑھے باپ کے ساتھ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور پھر مطلب جو ہے بیٹے کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تیرا مال اور تو مطلب جو ہے اس باپ کا ہے اور باپ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر جس طرح چاہے اس کو استعمال کر.
یہ ہے وہ تلقین جو وقت کے رسول کے ذریعے سے دی گئی، ان کی اہمیت کو اس طرح واضح کر دیا گیا اور ان کی خدمات کا صلہ اس طرح پیش کرنے کی مطلب جو ہے امت مسلمہ کو تلقین کی گئی۔ اب دوسری طرف ہم آئیں گے، وہ ہے ماں کی حیثیت۔ ماں کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے اس کا حمل ڈھوئے ڈھوئے پھرتی ہے اور پھر مطلب جو ہے ولادت کرتی ہے، دودھ چھڑانے میں 2.5 مطلب جو ہے سال لگتے ہیں، وہ اپنا خون پلاتی ہے وغیرہ، مطلب جو ہے ہم بنی اسرائیل کی آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ سن چکے۔ اس کے سلسلے میں بھی خاص مطلب جو ہے ہدایتیں کی گئی۔ ایک شخص نے مطلب جو ہے عرض کیا، میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا گیا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کہا گیا کہ تیرا باپ۔ یعنی ماں باپ کی مطلب جو ہے جہاں الگ کے ساتھ کہا گیا، وہاں مطلب جو ہے ماں کی اہمیت کو بڑی شدت کے ساتھ کہا گیا، جسے ہم ساس کے نام سے جانتے ہیں اور اسے بھیانک ایک مطلب جو ہے ایک بڑا بھوت مطلب تصور کرتے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے مطلب جو ہے بحیثیت ماں میں یہاں پہ موجود ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کی ساس کے سلسلے میں برے القاب نوازنا، اس کے سلسلے میں کوسا کاٹی کرنا، لعنت ملامت کرنا، مرنے کی مطلب دعائیں کرنا، اور اسے مطلب جو ہے بار بار کیوں نہیں مرتی، اتنی بوڑھی ہو گئی پھر بھی ڈھیٹ ہے، تیری ساس تو مرتی ہی نہیں ہے، اس طرح کے مختلف مطلب جو ہے جو باتیں ہیں میں اور آپ کرتے نظر آتے ہیں، اور بچیاں ہیں پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد بھی اس بھوت کو مطلب جو ہے تصور مطلب اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ پہلی حقدار ماں ہے، جس رشتے کے ساتھ تم شوہر کے ساتھ بندھے ہوئے ہو، اس ماں کے ساتھ جہاں جڑا ہوا ہے وہ ماں مطلب جو ہے اہم ترین شخص ہے، جس کی خدمت کا صلہ مطلب جو ہے اسے اس اجر کی شکل میں ملنے والا ہے، تو پھر مطلب جو ہے اس رشتے کے ساتھ مجھے بھی واسطہ یا بالواسطہ بالکل مطلب جو ہے رابطے میں رہنا ہے اور اس کی خدمت بھی اسی طرح کرنی ہے۔ تو یہی مطلب تلقین مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور احادیث کریمہ دیتے ہیں۔ نیکسٹ مطلب چلیے کہ اس میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس ماں کے تعلق سے فرمایا کہ بے شک خدا نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ یعنی ان کی جو بات بھی ہے، اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، یہاں کہا گیا کہ کوئی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مطلب جو ہے گھر میں موجود ہیں، وہاں مطلب جو ہے اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون والد ہوئی جسے ایمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے انتقال کے بعد پال پوس کر جنہوں نے بڑا کیا، ان میں مطلب جو ہے یہ خاتون سر فہرست مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے آنے پر خوش ہوئے۔ دوسری طرف یہ کہا کہ وہ خاتون بیٹھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہے ہیں، تو اس نے بھی مطلب جو ہے پیاس محسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جو ہے کہا کہ مجھے بھی ذرا پانی پلا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بازو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو مطلب جو ہے بڑا غصہ آ گیا، کہا کہ یہ مطلب جو ہے جسے ہم عام طور پر کام والی کہا جاتا ہے، نوز باللہ، تو اس طرح مطلب جو ہے انہوں نے کہا کہ تم مطلب جو ہے اس حالت میں وقت کے رسول کے پاس سے مطلب جو ہے کیا مانگ رہی ہو، تم پانی مانگ رہی ہو، ان سے مانگو گی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ میں نے وقت کے رسول کی کتنی خدمت کی ہے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ اس عورت نے سچ کہا ہے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے، یہ میری ماں ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھے، پانی کا گلاس دیا، پانی چھاگل سے بھرا اور اس خاتون کو عطا کر دیا۔ یہ ہے وہ تعظیم جو وقت کے رسول نے مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا۔ ایک ماں وہ بھی ہے جو پیدا نہیں کرتی مگر اس کی پالن پوشن میں اور اس کی خدمت گزاری میں واسطہ بالواسطہ اس کا مطلب جو ہاتھ ہوتا ہے، اس کی خدمت بھی اسی طرح سے کرنی چاہیے اور اسے بھی اسی رتبے پہ مطلب جو ہے فائز کرتے ہوئے اسے بھی مطلب جو ہے وہی تعظیم مطلب جو ہے عزت و تقریم اسے بھی دینی چاہیے۔ یہ وقت کے رسول کی مطلب جو ہے تلقین مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ پھر ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے ہیں، وہاں مطلب جو ہے خاتون آئی اور وہاں مطلب جو ہے وہ بوڑھی ہیں اور مطلب جو ہے مشرک بھی ہیں، تو وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے عمامے کی چادر اتاری، بچھایا، اس کے خاتون کو وہاں بٹھایا اور انہیں مطلب جو ہے گوشت بھر کر دیا اور انہیں مطلب جو ہے پیسے بھی دے کر مطلب جو ہے سہارا دے کر اٹھا کر ان کو گھر تک پہنچایا۔ لوگ مطلب پریشان ہوئے کہ ایک مشرکہ بوڑھی خاتون آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کون خاتون ہے؟ کہا کہ یہ میری مطلب جو ہے رضائی ماں ہے، جنہوں نے مجھے جو ہے
حضرت صوبیہ ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا. یہ مطلب جو ہے وہ کردار ہے جس کی تعظیم، جس کی تکریم، جس کی عزت اس طرح دی گئی. تو ظاہری بات ہے تھالی مطلب جو ہے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، صرف ایک ہاتھ سے ایک طرفہ چیز کبھی نہیں نکلتی. جب آپ یہاں سے محبت دیں گے دوسری طرف سے محبت بالکل مطلب جو ہے ٹوٹ کر آئے گی. آپ جس شدت کے ساتھ پیار دینے کی کوشش کریں گے سامنے والا اسی شدت کے ساتھ پیار و محبت دے گا. ہاں نظریاتی ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے، نظریاتی فرق ضرور ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ضرور ہوتا ہے، عمری تقاضوں کے اعتبار سے چڑچڑا پن ہونا اور ایک دوسرے کو مطلب جو ہے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہونا، یہ فطری چیزیں ہیں جو انسانوں کی زندگی میں وارد ہوتے ہیں. مگر یہ ضرور یہ بات ہے کہ انسان جتنی محبت دے گا اتنی ہی محبت اسے واسطہ یا بالواسطہ ضرور ملتی ہوئی نظر آتی ہے. انہی ماں بہن مطلب جو ہے جو رضائی ماں ہیں ان کے سلسلے میں جو بات آئی سیرت کے واقعات میں یہ بھی مطلب جو ہے اہم ترین مطلب جو ہے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس رضی اللہ عنہ، حضرت ادریس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جو تھی وہ مطلب ضعیف تھی اور ان کی خدمت کے لیے ان کو مطلب جو ہے کوئی نہیں تھا. تو اس وقت یہ چاہتے تھے کہ وقت کے رسول کو، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ چکے تھے، یہ چاہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ بڑی خواہش تھی مگر ماں مطلب جو ہے موجود تھی، ان کی رفاقت کی بنا پر وہ مطلب جو ہے وہاں جا نہ سکے اور انہیں وہ زمانہ یعنی صحابی ہونے کا شرف انہیں میسر نہیں آیا. ان کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حج کرنا چاہتے تھے مگر ماں کی مطلب جو ہے کمزوری ناتوانی کی بنا پر یہ حج بھی نہ کر سکے. جب ماں کا انتقال ہوا تو پھر انہوں نے حج کیا تھا. یہ وہ بڑے بڑے سیرتی کردار ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تلقین سبق کرتے ہیں، مگر میں اور آپ ان تمام سے مطلب جو ہے کیا ہے، ناآشیاں ہیں. ہمیں مطلب معلومات ہیں تو ہمیں مطلب جو ہے دنیاوی فلم سٹارز کی مطلب جو ہے زندگیاں مطلب جو ہے ہمیں معلوم ہیں، ہمیں مطلب جو ہے ان کی گائیڈ لائنز معلوم ہیں، ہمیں مطلب جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی جدید مطلب جو ہے جو بڑے بڑے شخصیتیں گزرے ہیں ان کے سلسلے میں معلومات ہیں. اگر معلومات نہیں ہے تو سیرت کے یہ بڑے بڑے مفکرین کی مطلب جو ہے مثالیں معلوم نہیں. جب یہ معلوم نہیں تو اس کا اثر جو میرے اور آپ پر پڑ رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ مطلب جو ہے اخوت کا جذبہ، وہ خدمت گزاری کا جذبہ، وہ ایثار و قربانی کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا. کیوں مطلب پیدا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں وہ یاد ہی نہیں ہے. جب میرے اندر پیدا نہیں ہوگا تو میرے نیچے نکلنے والی جتنی اولادیں ہیں ان کو میں مطلب جو ہے یہ چیزیں کیسے مطلب جو ہے دے سکتی ہوں. آئیے مزید آگے بڑھے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کے صاحبزادے تھے، وہ صاحبزادے مطلب جو ہے جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ مطلب جو ہے جو کمزور ہو گئی تھیں، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت وہ خدمت کیا کرتے تھے. وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں کو مطلب جو ہے قضاب لگایا کرتے تھے، ان کو کنگھی کیا کرتے تھے، ان کی چوٹی گوندا کرتے تھے. اور گھر سے ایک بار باہر نکلے تو آپ کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں کو میں نے مطلب جو ہے بالوں میں قضاب لگا دیا ہے جس کی بنا پر میرے ہاتھ رنگ گئے. یہ ہے وہ خدمت کے جذبات جو مطلب جو ہے بڑے بڑے اولل مطلب امر لوگوں نے مطلب جو ہے اس طرح سے تلقین کی ہے. آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو ایک مطلب جو ہے بڑی مطلب شخصیت کا مطلب جو ہے تاریخ صفات میں نام ملتا ہے، وہ ہے با یزید بسطامی. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کمزور تھی، بیمار تھی، بیڈ پر تھی. وہ مطلب جو ہے پکار کر ایک بار رات کے وقت پانی مانگا. گھر میں دیکھا تو چھاگل میں پانی نہیں، مٹکے میں دیکھا مٹکے میں پانی نہیں. وہ بھاگے بھاگے ندی کو گئے، پانی سے لے کر لے واپس آئے. ماں مطلب جو ہے اس وقت کے درمیان میں سو گئی تھی. سو گئی تو اس وقت تو پانی لیے کھڑے رہے کہ ایسا نہ ہو میں بھی اگر سو گیا پھر وہ مانگی اور میں اٹھ نہ سکا تو، اس وجہ سے پانی لیے انتظار کرتے رہے. صبح کا وقت ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ بیٹا پانی لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. تو اس وقت کا ماجرا کیا ہے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں. ماں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو خوش ہو گئی اور خوش ہو کر اس مطلب جو ہے بے شمار اس نے مطلب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعائیں دی. اتنی دعائیں دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے دیکھا کہ میرا قلب انوار الہی مطلب جو ہے معمور ہو گیا ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو ماں باپ کے دلوں سے نکلتے ہیں تو زندگیاں بدل کر رکھ دیتے ہیں. اسی وجہ سے ایک مشہور مطلب جو ہے تابعی امام ابن سیرین کا مطلب جو ہے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنی مطلب جو ہے
والدہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے. ان کی والدہ مطلب جو ہے بہت حجازی تھی، اس وجہ سے نفیس کپڑے پہننا مطلب جو ہے زیادہ پسند کرتی تھی، رنگین مطلب جو ہے ڈارک کلر پہننا پسند کرتی تھی. وہ مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے جب بھی عید آتی خاص کر کے جاتے اپنے مطلب جو ہے مقابلے میں ماں کے کپڑے کے سلسلے میں بہت زیادہ سیریس تھے. ماں کپڑوں کو پکڑ پکڑ کر دیکھا کرتے تھے، اس کی ملامیت کو دیکھا کرتے تھے اور واپس لے کر اسے رنگین بناتے تھے اور اسے خود سیتے تھے اور ماں کو پہناتے تھے. اور پھر مطلب یہ ہے ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے سامنے کبھی زور آواز کے ساتھ چلا کر انہوں نے کبھی بات نہیں کی. لوگ جب یہ ماں سے بات کرتے ہوئے دیکھتے تو ایسا لگتا جیسا بیٹا مطلب جو ہے کمزور اور بیمار ہے، اس وجہ سے اس کی آواز مطلب جو ہے حلق سے نہیں نکل رہی ہے. پوچھتے کہ مطلب آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ کہتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے آگے مطلب جو ہے آواز ان کی نہ نکالو، ان کو اف تک نہ کہو، تو میں ایسے احکامات کی مطلب جو ہے کیسے خلاف ورزی کر سکتا ہوں. یہ وہ مطلب جو ہے قوت تھی جن کو ایمان مطلب جو ہے مل جاتا تھا. یہ وہ ایمان تھا جس کی بنا پر اللہ کے آگے وہ سرفراز ہوتے تھے، اور وہ سرفراز ہوتے تو انہیں جنت کی بشارتیں ملا کرتی تھی. محترم سامعین کرام، آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو جہاں مطلب ماؤں کا تذکرہ ہے وہاں باپوں کا بھی تذکرہ ہے. باپ کے سلسلے میں کہا گیا کہ کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا باپ غلام پائے اور پھر اسے وہ خرید کر آزاد نہ کر دے. ایک صورت. دوسری صورت میں اسی باپ کے سلسلے میں کہا گیا کہ باپ مطلب جو ہے رضامندی، باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے اور باپ کا غصہ اللہ کے غصے میں موجود ہے. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے. جہاں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں کہا گیا کہ باپ جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے. ان کی خدمت کرنا، ان کو صلہ دینا بہترین مطلب جو ہے اجر و ثواب کا مطلب جو ہے شامل ہے. آخری حصے کی طرف چلے جہاں مجھے اور آپ کو اس خدمت کے نتیجے میں بڑے بڑے گناہ کی مطلب جو ہے تلافی بھی اسی خدمت کی بدولت مطلب جو ہے ہو سکتی ہے. سنیے ذرا اس واقعے کو بھی کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے جو میں نے ادا کر دیا ہے، میں اس کی تلافی چاہتا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، میری ماں مطلب جو ہے فوت ہو گئی ہے. پوچھا کہ کیا تمہاری خالہ موجود ہے؟ کہا کہ ہاں وہ میری موجود ہے. کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کی مطلب جو ہے خدمت کرو، اور انشاءاللہ اس نیک سلوک اور حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب جو ہے برکت عطا فرمائے گا، تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں معاف فرمائے گا. ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں گناہوں کو مطلب جو ہے ٹالا جا سکتا ہے، اس میں کمی لائی جا سکتی ہے اور اللہ کے عذاب سے مطلب جو ہے نجات ملتی ہے اور ان قصوروں کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا. مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے، حسن سلوک کی دور کی بات ہے. تو تصور کیجئے مجھے اور آپ کی مطلب جو ہے اس گناہوں میں کمی کیسے ہوگی، نامہ اعمال میں مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب کمی ہوگی اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کے آگے سرفرازی مجھے اور آپ کو میسر آئے گی. اور اس سرفرازی کو انجام دینے کے لیے بحیثیت لڑکا مطلب جو ہے اگر وہ انجام پانا بھی چاہتا ہے تو بحیثیت لڑکی اسے پیچھے سے روکتی کیوں ہے، اسے مطلب جو ہے اس حق پر فائز ہونے میں مطلب جو ہے کہاں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور کیوں مطلب جو ہے اسے لے کر ماں باپ سے دور کر دیتی ہے کہ کیا مطلب جو ہے اس رکاوٹ اور رہزنی کا رویہ میں نے اور آپ نے اپنا اپنایا ہے تو کیا مطلب جو ہے اس کے نتیجے میں اس کا مطلب جو ہے جو روکنے کا مطلب جو ہے جو سزا ہے کیا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نہیں ملے گی؟ اگر ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تصور کیجئے، غور کیجئے اور اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کیجئے. وہی مطلب رویہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. کب مطلب موت آئے گی اور کب حساب لیا جائے گا اس سے پہلے ہے کہ سوچو اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو. ماں باپ کی نافرمانی کے سلسلے میں احادیث کریمہ آئے، کہا کہ ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، وہ اس صورت میں کہ کہا کہ اس صورت میں کہ آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے پھر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی. کیا مطلب جو ہے ہمارے اس مطلب جو ہے طلاق ریٹ کے ساتھ جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے لڑائی جھگڑے کی شکل میں آتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ایز اے شوہر مطلب جو ہے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتا، کیا ان کے ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیا ان کو مطلب جو ہے موجب الزام نہیں ٹھہراتا، کیا اس کے سپورٹ کے لیے بحیثیت ماں مطلب جو ہے میں مطلب جو ہے اپنے بیٹے کا سپورٹ نہیں کرتی اور وہاں مطلب جو ہے ان کے ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی؟ جب ایسا ہے تو وہ تمام باتیں جو بیٹے کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں وہ تمام باتیں مجھے مطلب جو ہے ایز اے ماں مطلب جو ہے مجھے لگیں گی کہ میرا بیٹا مجھے گالیاں دے رہا. تصور کیجئے
احساس کیجیے اور اس کو مطلب جو ہے سدھارنے اور اس کا سدباب کرنے کی کوشش آج کا تقاضا ہے، آج کی ضرورت ہے اور آج کا احساس اور آج کا شعور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کے فائدے بھی مطلب جو ہے بے شمار بتائے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کے نتیجے میں آدمی کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ آدمی تو عمر مطلب جو ہے لمبی لمبی مانگتا ہے۔ کورونا وائرس آیا تو ہم ڈر کے مطلب جو ہے موت سے ڈر رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم وہ زندگی چاہتے ہیں۔ جب زندگی چاہتے ہیں تو کہا کہ تمہاری عمر کی بڑھوتری کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ جتنی تم خدمت کرو گے واسطہ بالواسطہ جو لڑکا کرے گا اس کا اجر ملے گا، جو لڑکی کرے گی ماں باپ کی کیٹیگریز میں بتائی تو اس کا بھی عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں بڑھوتری اسے اسی صورت میں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فائدہ یہ بھی ہے کہ والدین کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی، اور ان کی خدمت گزار بنو، تمہاری اولاد بھی تمہاری مطلب جو ہے خدمت گزار بن جائے گی۔ یعنی کتنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ ہم مطلب جو ہے کرتے ہیں تو واپس ہماری اولادیں بھی واپس مطلب جو ہے وہی کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو میسر آئیں گی، ورنہ یاد رکھیے کہ وہی سلسلہ چلے گا تو حال یہ ہوگا کہ وہی مطلب جو ہے بچے میرے اور آپ کے باغی بن کے آئیں گے۔ آج مطلب جو ہے جو زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب جو ہے ساس سسر کا مطلب جو ہے اس خاندان میں ہم نے عزت نہیں کی تو آج ہماری اولادیں ہمیں مطلب جو ہے وہ مقام نہیں دیتے، کیونکہ یہ جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے کہ مزداق میں مطلب جو ہے معاملات طے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ قصور ہے جو ہم نے کیا تو اس کا صلہ ماں باپ اولاد کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اس کی تصدیق اور دلیل احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو آئی ہے۔ آئیے مطلب جو ہے اس حصے پہ چلے جہاں پر مطلب جو ہے ماں باپ کے اگر زندہ ہیں تب تو مطلب یہ حقوق ہیں، اگر وہ مر گئے ہیں تو اس صورت میں مطلب جو ہے کیا حقوق ہیں یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ کیا وہ مر کے مطلب جو ہے دفن ہو جائیں تو کیا ہمارا سلسلہ حقوق کا اختتام ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اختتام نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کے مطلب جو ہے پیچھے بھی ان کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی شرط اول ہے۔ آئیے پہلی حدیث مبارکہ سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ مطلب جو ہے مجھ پر ایسے بھی حق ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے مطلب جو ہے اللہ سے مغفرت کی بخششیں مانگنا، اور ان کا کوئی عہد وعدہ جو معاہدہ کسی سے ہو تو اس کا پورا کرنا، ان کے تعلقات سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ یہ تلقین بھی کی گئی کہ والدین جو پیچھے جو کام چھوڑ گئے ہیں عہد کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں، اور پھر مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے چیزیں جو محبت کی شکل میں چھوڑ گئے ہیں ان کا لحاظ رکھنا بھی مطلب جو ہے پیچھے اولادوں کا فرض اولین بنتا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کے پیچھے یہ تمام کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر وہ نہ کریں گے تو پکڑ لازمن ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ کہا گیا کہ اچھا برتاؤ کون؟ ان کے بھائی۔ کون بھائی ہیں؟ وہ مطلب جو ہے چچا تایا کی شکل میں ہیں، ان کے خاندانوں سے واسطہ بالواسطہ جو مطلب جو ہے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان تعلقات کا حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ مطلب جو ہے روا رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باپ کی خدمت اور حسن سلوک کا ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق مطلب جو ہے نبھایا جائے۔ یہ مطلب وہ تفصیلات ہیں جو مرنے کے بعد مطلب جو ہے ادا کرنے کی تلقین مجھے اور آپ کو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے ہم دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سلسلے میں مختلف الگ الگ چیزوں میں الگ الگ باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے حق جہاں پہ کرنا ہے وہاں ان سے دعا لینے، یعنی زندہ ہیں تو ان سے دعا لینے کی کوششیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے کے پاس مطلب جو ہے آئے ایک شخص اور اس سے بیٹھے اور انہوں نے مطلب جو ہے سوال کیا تھا۔ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ وفات پانے کے بعد بھی کیا ان کے نیکی کرنے کی کوئی مطلب جو ہے شکل موجود ہے؟ اس وقت مطلب جو ہے میں نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کیوں نہیں، والدین کی وفات پانے کے بعد بھی ان کی نیکی کی جا سکتی ہے، اور شکلیں یہ ہے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخششیں مانگنا، ان کے بعد ان کی وصیت یا قرار مطلب جو ہے اقرار ہو تو پورا کرنا، اور ان کے تعلقات جو رشتہ دار ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا صاف رویہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور والدین کے سلسلے میں کہا گیا
کہ ان کو مطلب جو ہے تکلیف اور نافرمانی مطلب جو ہے کر کے ان کو تکلیف نہ دو، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تکلیف شدت پکڑ جاتی ہے تو کہیں مطلب جو ہے ماں باپ کے منہ سے مطلب جو ہے اگر دعا نکل گئی تو دو دعائیں ہیں۔ پہلی دعا کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہو جاتی ہیں، ان کی دعا ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1 ایک مظلوم کی دعا، نمبر 2 ایک مسافر کی دعا، نمبر 3 ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی دعا۔ پھر ایک کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کی دعا، ماں کو ظلم نہ کرو، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ۔ کہا گیا کہ جو ماں کے مطلب جو ہے دل کو تکلیف پہنچائے اور اس سے اگر وہ دعا مطلب جو ہے وہ آہ نکل جائے تو اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے اس کو سنتا ہے اور اسے قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو مطلب جو ہے تم اف تک مطلب جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مطلب جو ہے ہم دیکھیں کہ واقعات کی روح سے کچھ مطلب جو ہے باتیں آتی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ انتقال کر گئے تھے، اس میں سے ایک مطلب جو ہے صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے ابو دردہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے بیمار ہو گئے تھے اور مرض مطلب جو ہے ان کا بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو ایک شخص جو ہے یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دور سے سفر کرتے ہوئے ان کی ملاقات کے لیے آئے اور وہاں ان کی عیادت آئی۔ ابو دلہا نے مطلب جو ہے دردہ نے مطلب جو ہے دیکھا اور تعجب سے پوچھا آپ یہاں، جبکہ آپ بہت دور تھے؟ تو اس وقت انہوں نے جو بات کہی کہ فرمایا کہ ہم یہاں اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ میرے والد بزرگ آپ کے تعلقات مطلب جو ہے ان سے بہت گہرے تھے۔ یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی شرط اول ہے۔ یہ والدین کیا مطلب جو ہے حق ہے جو مطلب جو ہے اب اولاد پر مطلب عائد ہوتا ہے، اور اس کی صحیح ادائیگی آج کی ضرورت ہے اور آج کی صحیح سوچوں کی مطلب جو ہے ترتیب ہے، اور آج مطلب جو ہے صحیح شعور کو، احساسات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام سیدھا مختلف باتیں تھیں جو قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، سیرت کے پڑھنے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم تھی۔ ان تمام کو اکٹھا کریے، معلومات کو جمع کیجئے اور سوچئے۔ آج معاشرے کی مطلب جو ہے جو تقسیم میں نے اور آپ نے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو مطلب جو ہے الگ رکھا جائے۔ یہ نیوکلیر فیملی کا جو سسٹم مطلب جو ہے وجود میں آیا، اس کے نتیجے میں ماں مطلب جو ہے ماں باپ مطلب جو ہے پسے سے رہتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی مطلب جو ہے صلہ کا مطلب جو ہے خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، اور ان کی مطلب جو ہے توجہ مطلب جو ہے جس طرح ایک بچہ مطلب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے آپ مطلب بحیثیت ماں اپنا تصور کیجئے کہ آپ کتنی قربانیاں دیتی ہیں، کتنی مطلب جو ہے تکلیفات سے گزرتی ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جس کے خاطر مطلب جو ہے چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی وہ مطلب جو ہے وہ ٹھنڈا پینے کے نتیجے میں اگر بچے کو تکلیف ہے تو آپ ٹھنڈا مطلب جو ہے چاہ خواہش کے باوجود اپنے نفس پر مطلب جو ہے قابو کر لیتی ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو گھومنا مطلب جو ہے اچھا لگتا ہے، باہر جانا اچھا لگتا ہے، سیر و تفریح اچھی لگتی ہے، مگر بچوں کی مطلب جو ہے تکلیف کی بنا پر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ان تمام اس کے باوجود آج معاشرے کے اندر جو مطلب جو ہے نیوکلیر فیملی کا جو مطلب جو ہے سسٹم آیا، اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مطلب جو ہے رہ گئے۔ آج اولڈ ہومز مطلب جو ہے وجود میں آنے لگے۔ ان اولڈ ہومز میں بچے مطلب جو ہے اپنے صرف پیسے دے کر مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے ماں باپ کو وہاں پہ ڈالا گیا۔ کئی ایسے واقعات آئے کہ بچے مطلب جو ہے کہاں یوروپ میں رہ رہے ہیں، ماں باپ جو ہے ہندوستان میں مطلب جو ہے اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں۔ انتقال ہوا تو بچہ آ نہیں سکتا، اس نے فون پر بتایا کہ ٹھیک ہے مطلب جو ہے جو اولڈ ہوم والے مطلب جو ہے لوگ ہیں انہیں تدفین کر کے مطلب جو ہے ان کو رخصت کر دو۔ اس وقت آپ کو احساسات نہیں ہوئے، کبھی اس وقت ڈر نہیں آیا؟ اس کورونا وائرس کے اندر جہاں بتایا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے آپ کو مطلب الگ رکھا جا رہا ہے اور الگ لے جا کر مطلب جو ہے تدفین کی جا رہی ہے، لوگ مطلب جو ہے کھلچل سے مچا بیٹھے ہیں، تو اس وقت میری مطلب جو ہے آپ کی کیفیات مطلب جو ہے زندہ کیوں نہیں ہوئی؟ کہاں وہاں احساسات ہم نے ماں باپ کی حیثیت سے کیوں مطلب جو ہے اٹھائے؟ جب ایسا مطلب جو ہے ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتیاں ہوتی ہیں، جہاں مطلب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، جہاں ان کا جو مرتبہ ہے اس کو مطلب تعظیم نہیں ہوتی، جہاں ان کا مطلب جو ہے تکریم ہونا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے جو حالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں۔ اس خاندان کا پہلا ٹینشن جو وجود میں آتا ہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہے جو اس معاشرے کے اندر وجود میں آیا۔ ان کے درمیان بنتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں مطلب جو ہے وہ سلسلہ مطلب چلا ہے جہاں مطلب ساس بہو ایک مطلب جو ہے ایک ناگن اور ایک منگل کی حیثیت سے مطلب جو ہے ایک آپس میں مطلب جو ہے لڑتے ہوئے اور آمنا سامنا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
کیا وہ ماں بیٹی کی حیثیت سے مطلب جو ہے آمنا سامنا نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کے حقوق کی ادائیگی ایک ماں بیٹی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ ادائیگی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، مگر ہمیں علم کی کمی ہے۔ ان کے حقوق کی جو ہے پامالی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں علم جہاں پہنچانا چاہیے تھا ہم نے وہ اس علم کو مطلب جو ہے اپنی حد تک رکھا، انہیں شعور نہیں دیا، انہیں احساسات نہیں دیے، انہیں مطلب ذہنی مطلب جو ہے ان کو تیاری نہیں کی، اسی وجہ سے تو ایسے حالات ہوئے۔ جب ایک بچہ اسکول جانے لگتا ہے وہ روتا ضرور ہے، منع ضرور کرتا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، بھاگنا چاہتا ہے اور پھر مطلب جو ہے بچنا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود بحیثیت ماں میں مطلب جو ہے بچے کو مطلب جو ہے اسے روتا ہوا بھی چھوڑتی ہوں، اسے مطلب جو ہے زبردستی بھی کرتی ہوں، اسے پڑھانے کے لیے ڈنڈا بھی مارتی ہوں، اور تب کہیں جا کر وہ مطلب جو ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک انجینئر کی حیثیت سے، ایک مختلف مطلب جو ہے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے منظر عام پر آتا ہے۔ کیا ویسا اسپیشلسٹ میں اور آپ مطلب جو ہے اس منظر عام پر لانے کے لیے اپنے بچے کو مطلب جو ہے ویسا شعور، ویسا احساسات جو سنت رسول اور احادیث کریمہ اور جو ہے ہدایت مطلب اللہ کی طرف سے جو وارد ہوئے ہیں ویسی مطلب جو ہے تعلیمات ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ ویسی وجہ سے تو نپولین نے مطلب جو ہے بڑی اچھی بات کہی، تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تمہیں ایک اچھی بہترین قوم دوں گا۔ وہ مائیں مر گئی ہیں، وہ ماؤں کا احساس ختم ہو گیا ہے، اس ماؤں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی معلومات کو دوسری حد تک مطلب جو ہے اسے سینٹ کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں جو اولاد کی صحیح تربیت کے ساتھ نہیں ہونا تھا اس وجہ سے طلاق ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں ماں باپ کی جو تعظیم ہونی چاہیے تھی وہ تعظیم نہیں ہو پا رہی ہے، جہاں ان کے حقوق کی اس حد تک مطلب جو ہے تلقین وقت کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے توحید کے بات کی ہے، اس کی تعظیم اور اس کی تقریب اور اس کا احساس مطلب جو ہے معاشرے کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ تو بتائیے مجھے کہ کیا اس معاشرے کے اندر مطلب جو ہے صحیح رخ کے ساتھ سوچیں پیدا ہوں گی؟ کیا مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر مطلب جو ہے جو فیملیز کے درمیان محبت پیدا ہوگی؟ کیا مطلب جو ہے معاشرے کے اندر ان مطلب جو ہے جوڑوں کو جس کے ساتھ ہم مطلب محبت کے ساتھ نکاح کے بندھن میں جوڑ دیتے وہ حقوق ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے؟ اگر نظر نہیں آتے تو اس کا علاج کیا، اس کا سدباب کیا؟ ذرا رات کو سونے سے پہلے آپ سے اور اپنے دل سے میں گزارش کرتی ہوں کہ خدا را سوچئے، محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ کو بدلاؤ کا ذریعہ بنائیے، اور اپنی سوچوں کے ساتھ مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آگے بڑھ کر اپنے مطلب جو ہے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مطلب جو ہے ناکامی کے دہانے پر میں بھی پہنچوں گی، آپ بھی پہنچیں گے، اور پھر معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور یقین کیجئے موت کا بلبلہ کب آنے والا ہے، کب پھٹنے والا ہے اور کب کھینچ کر مجھے اور آپ کو لے جانے والا ہے، وہاں ہماری جس مطلب حیثیت سے بھی، جس طرح سے بھی میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے سلسلے میں ہر رائی کو اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس مصداق میں مجھے اور آپ کو سوال کیا جائے گا، میدان حشر میں 5 سوالات کیے جائیں گے اور وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹے گا۔ پہلا، کہاں علم حاصل کیا؟ کہاں پہلا ہے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ نمبر دوسرا، کہاں سے علم حاصل کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ وہ تمام احاطے ہیں جو ان حقوق العباد کی مد میں مجھے اور آپ کو چلا چلا کر کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان حشر میں اللہ رب العالمین اپنی مطلب طرف کے اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو تو معاف کر سکتا ہے، اس کی اپنی رحمت کے ذریعے سے انہیں مطلب درگزر کر سکتا ہے، وہاں اگر جہاں حقوق العباد ہیں، وہ آخری حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کے پاس شخص حاضر ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے آئے گا، مگر اپنے پیچھے بے شمار مطلب جو ہے قرضدار لائے گا۔ وہ قرضدار کون؟ حقوق العباد کی کمی کی بنا پر بلائے گا، کسی کا چھینا، کسی کا جھپٹا، کسی کو گالی، کسی کا نیچ، کسی کو نیچ کیا، کسی کو مطلب نافرمانی کی، کسی کو مطلب غلط مطلب کام کیا، یہ تمام حقوق العباد ہے۔ اور حقوق العباد اس صورت میں کہ جب تک بندہ مطلب جو ہے معاف نہیں کرے گا اس کی قبولیت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی ساری نیکیاں اس میں تقسیم کر دے گا، پھر بھی قرضدار مطلب برقرار رہیں گے، کیونکہ حقوق العباد مطلب جو ہے بڑا مطلب جو ہے شعبہ ہے جس کی ادائیگی انسان نہیں کرتا، وہ اسی مطلب مدوں میں ہے، اور وہاں مطلب جو ہے ان کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی، اور پھر مطلب جو ہے قرضدار چھٹ جائیں گے اور وہ پہاڑ جیسی برائیوں میں ڈوبا ہوا مطلب کھڑا ہوگا، جبکہ بے شمار مطلب جو ہے اللہ کے حقوق لیے بے حاضر ہوا تھا، اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تصور کیجئے، کیا میرا مقام میں وہ چاہتی ہوں؟
کیا آپ اپنا مقام چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو خدا را ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کی اہمیت کو جانیے اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح مد میں خود بھی سدھرنا اور اپنے معاشرے کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، اس پر عمل کرنے اور انہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔